फुटेज आपको दिखाई देगा। आज हम देखते हैं हमारा पूरा सोशल मीडिया जो है आशा अमीनी को लेकर के, उसके डेथ को लेकर के मातम कुना है। ठीक है, बहुत अच्छा है, इंसानियत जाग रही है लोगों के दिलों में, लेकिन ये इंसानियत घर के अंदर जब बिल्किस बानो के साथ मामला होता है तो वो इंसानियत मर जाती है। वो इंसानियत क्यों नहीं जागती? कर्नाटका के अंदर जो बच्चियां जो है स्कूल की तालिबात जो है वो प्रोटेस्ट कर रही होती हैं स्कूलों के बाहर हफ्तों तक, वहां हमारी गैरत और हमारी इंसानियत नहीं जागती। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट केस है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और कुछ खबरों पर डिस्कस करते हैं ताकि खबरों की वो गहराई जो मालूमात हमें होनी चाहिए उस तक हम पहुंच सकें। इस वक्त एक बड़ी खबर मिडिल ईस्ट में चल रही है, वो ये कि ईरान में एक 22 साला खातून या लड़की वो पुलिस कस्टडी में उसकी तबीयत खराब हुई और उसमें वो 3 दिन के अंदर ही उसका इंतकाल हो गया। उसके बाद ईरान में प्रोटेस्ट की खबरें हैं, खास तौर पर जो वेस्टर्न मीडिया है उसको अपने तरीके से पेश कर रहा है, जबकि ईरान की सरकार ने उस पर जांच की बात भी कही है। खुद सरकार के जो बड़े लोग हैं उन्होंने उस मरने वाली खातून के अहले खाना से भी बात की है। ईरान में जब कुछ होता है उस पर वेस्टर्न मीडिया किस तरह से टूट पड़ता है वो हमने पिछले 40-42 सालों में खूब देखा है। मैं चूंकि ईरान के मीडिया के साथ भी काम करता रहा हूं, उससे हट करके भी काम किया है। ईरान के मैंने बहुत से सफर किए हैं, बहुत से तजुर्बात तो मुझे भी हैं। और जो मेरे मेहमान हैं इस वक्त करगिल से सज्जाद हुसैन करगिली सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और सियासत में भी अमल दखल है। उन्होंने पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा है बहुत ही मजबूती से, 2019 इलेक्शन। वो भी ईरान गए हैं बहुत बार। इस वक्त भारत के मीडिया में किस तरह से उस वाकये की रिपोर्टिंग हो रही है वो पर हम बात करेंगे। वेस्टर्न मीडिया क्या कुछ भारत के मीडिया तक भी पहुंच रहा है और वो मुख्तलिफ दुनिया के मुल्कों में इसी तरह से पहुंचता है। और हमारे मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि भारत का नेपाल और श्रीलंका तक में भी कोई रेगुलर रिपोर्टर नहीं है। दबाव हम पर ये होता है कि CNN आईबैन बनाइए अपने यहाँ और मुख्तलिफ जो विदेशी न्यूज एजेंसियां हैं उनसे आप खबरें लीजिए इंटरनेशनल। आप ये काम ना करें, यानी वेस्टर्न नजर से आप दुनिया को देखें। सज्जाद हुसैन करगिली साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि ये बहरहाल एक अफसोसनाक वाकया है कि एक खातून का इंतकाल हुआ है और इसमें हमारी सभी की हमदर्दियां होनी चाहिए और उसमें कोई बुराई नहीं है। हालांकि उसको जिस जुर्म के लिए एक तरह से पुलिस हिरासत में लिया गया था वो वहां जुर्म है, वहां इनडिसेंट कपड़े पहनने पर खवातीन, हत्ता कि मुझे तो ये भी मालूम है कि मर्द भी आधी आस्तीन की कमीज वहां नहीं पहनते। इनकलाब के बाद में अगर कोई पहनता है तो घर के अंदर पहनता है, यानी मर्दों और औरतों पर एक तरह का ड्रेस कोड है ताकि डिसेंट लोग रहें और किसी किस्म का नंगापन वहां ना हो। अब इस वाकये के बाद जो कुछ खबरें भारत के मीडिया में जिस तरह से आ रही हैं उसको आप किस तरह से देखते? जी काज़मी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो एक चीज ये समझने की है कि ये जो अभी आशा अमीनी का जो डेथ हुई, हालांकि एक ट्रेजेडी थी, एक ट्रेजेडी की एक 22 साला लड़की जो है वो अचानक से वो उसका इंतकाल हो जाता है और अनफॉर्चुनेटली वो पुलिस कस्टडी में होती है और उसके बाद जो मुजाहिरे टूट पड़ते हैं। मुजाहिरे दरअसल किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी का, डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर का एक हिस्सा होती हैं और ये एक नॉर्मल सी चीज होती है डेमोक्रेसीज के अंदर। जहां जहां डिक्टेटरशिप्स हैं वहां पे आपको मुजाहिरे नजर नहीं आएंगे, लेकिन ईरान में हमें वक्तन फवक्तन प्रोटेस्ट नजर आते हैं। कभी फार्मर्स प्रोटेस्ट करते हैं, कभी इस तरह लोग अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, कभी महंगाई के को लेकर के प्रोटेस्ट करते हैं। तो ये एक नॉर्मल चीज है जो हर डेमोक्रेसी के अंदर होता है। लेकिन सबसे ताज्जुब
خیز بات جو یہ ہے کہ جس طریقے سے ہمارا میڈیا جو ہے اس کو پروجیکٹ کر رہا ہے، اور خاص کر ایران کے اندر بھی ہم دیکھیں گے کہ ایران کے اندر ایک اسمال سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے، پاپولیشن کا ایک چھوٹا سا حصہ جو انقلاب سے خوش نہیں ہے، جو شاہ کے وفادار ہیں، یا جو اس طرح کی چیزوں سے اپنا جو فائدہ ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں، وہ اپورچونٹیز لے لیتے ہیں اور ایسی ٹیکنیکس استعمال کرتے ہیں جیسے کہ بسوں کو بازار کے بیچ میں جام کر کے بھاگ جانا، یا ایسی چیزیں جس سے بلوا کھڑا ہو. جیسے کہ ہم نے 2009 میں بھی جب یہ ویلویٹ ریولیوشن کے نام سے میر حسین موسوی نے اس کو لیڈ کیا تھا، ایک پروٹیسٹ ہوا تھا، اس ٹائم میں بھی بہت ساری چیزیں دیکھی. اور اس وقت بھی یہ جو پروٹیسٹ تھا کہ جو ماشا امینی کے فیور میں اس کے جسٹس کے لیے جو پروٹیسٹ ہوا، لیکن دھیرے دھیرے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو قومی پرچم ہے وہ نظر آتش کیا جا رہا ہے، ایمبولینسز کو نظر آتش کیا جا رہا ہے، پولیس کو مارا جا رہا ہے، عام لوگوں کو، راہ چلتے لوگوں کی مار پٹائی ہو رہی ہے، ان پہ قاتلانہ حملہ ہو رہا ہے. تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں بہت سارے ایلیمنٹس ایسے ہیں جو اس پروٹیسٹ سے اپنا فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اپنے جو مفادات ہیں اس کی وہ حصولیابی چاہتے ہیں، کیونکہ وہ کافی کے بعد جو ہے ان کی کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے، تو لہٰذا وہ اپنی ایگزسٹنس اس طرح کے پروٹیسٹ اور مظاہروں سے دکھاتے ہیں. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ویسٹرن میڈیا خاص کر، اور اب ہمارا جو نیشنل میڈیا ہے خاص کر اس وقت ہمارا جو میڈیا ہے وہ بھی ایک قسم کی مہم میں لگا ہے کہ کسی طرح ہندوستان میں یہ چیز لوگوں تک باور کرا ہے کہ دیکھیے اسلامک کنٹریز میں لوگ کس طرح پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور حجاب کے خلاف لوگ ہیں، جبکہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ ایک اسمال سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے. اور ٹھیک ہے، ہندوستان کے اندر ایک ایسے دور میں جب ہمارے یہاں ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ بلقیس بانو کا واقعہ ہوا اور جس طریقے سے ان کے جو مجرم تھے انہیں چھوڑ دیا گیا اور ان کو سنسکاری بتا کر کے مٹھائیاں تقسیم کی گئی، لیکن ہمارے میڈیا میں کہیں پہ بھی لوگوں کے ماتھے پہ شکن تک نہیں آئی، اور ہم نے دیکھا کہ اس میڈیا نے کہیں پہ بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے یا اس چیز پر بات کرنے کی کوشش کی. تو یہ بڑی ہپوکریسی ہے کہ ایک طرف تو ہم جو ہے اپنے ہی ملک کے اندر جو حجاب پہن کے بچے جو ہے اسکولوں میں داخل ہونا چاہتے ہیں ان پر پابندی عائد کی جاتی ہے اور ان کو تعلیم سے محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پر خاموشی برتتے ہیں اور سرکار کا موقف اپناتے ہیں. دوسری طرف ہم وہ جو لوگ جو ریپسٹ ہیں ان کو چھوڑنے کے بعد مٹھائیاں تقسیم کر کے ان کو سنسکاری بتایا جاتا ہے، ان پر بات کرنے کو تیار نہیں ہے. اور ہم سمندر پار ایران میں اگر ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی پروٹیسٹ کر رہا ہے تو اس کو ہم یوز کر رہے ہیں. تو دراصل بات وہی جو آپ نے بتایا کہ بدقسمتی یہ ہے کہ نیپال اور بنگلہ دیش میں تو کوئی رپورٹر ہے نہیں، لیکن بات جو ہوتی ہے وہ CNN اور IBN. دراصل یہ پوری چیز جو ہے وہ امریکن امپیریلزم کا اثر ہے اور جو ویسٹرن میڈیا پروجیکٹ کر رہا ہے اسی چیز کو ہم لے کر کے چل رہے ہیں. یہ بتائیے کہ آخر بھارت کے اور ایران کے تعلقات تو نسبتاً ٹھیک ہیں، اچھے اس لحاظ سے کہ حالانکہ امریکہ کے پریشر میں ہم نے تیل لینا بند کیا تھا، اب پھر سے حالات بہتر ہونے کی طرف کئی اشارے مل چکے ہیں. ایسے وقت میں بھارت کا میڈیا کیا بھارت کے جو نیشنل انٹرسٹ ہیں کیا اس کے خلاف جاتے ہوئے ان غیر ملکی ایجنسیوں یا آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہا ہے کیا؟ دیکھیں، ہمارا نیشنل میڈیا جو ہے بہت کم وقت ایسا ہوتا ہے جہاں ہمارے قومی مفاد کے حوالے سے جو ہے ایشوز کو ریز کرتا ہے. آج جیسے سپریم کورٹ نے بھی پھٹکار لگائی کہ جو میڈیا ٹی وی ڈیبیٹس میں جو ہیٹریٹ جو ہے تیزی سے پھیل رہا ہے اس پر قدغن لگانی چاہیے. تو یہ ہماری جوڈیشری بھی جو ہے اس پر جو ہے تنبیہ کر چکا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں ہمارا نیشنل میڈیا سے کون واقف نہیں ہے. ہمارا نیشنل میڈیا کس طریقے سے توڑ مڑوڑ کے خبروں کو بیان کرتا ہے. اور پولیس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں بہت ساری کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ پولیس سے پہلے کسی آدمی کو مجرم بنایا جاتا ہے اور اس کو عدالت کے کٹگرے میں کھڑا کر کے اس کو سزا بھی میڈیا ٹرائل کے ذریعے دی جاتی ہے اور اس کے بعد عدالت سے وہ بری ہو کے باعزت بری ہو کے گھر پہنچ جاتے ہیں. تو یہ تو ہمارے میڈیا کا حال ہے. دوسری چیز جو ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ویسٹرن میڈیا کی جہاں تک آپ بات کریں، اسی ماشا امینی کے مرڈر کے جو ڈیتھ کے بعد جو ہے یہاں پہ عراق میں ایک مرڈر ہوتا ہے. وہ زینب الخزلی جو ہے ایک 16 سال کی بچی ہے،
اس کو امریکن فورسز گولی مار دیتے ہیں. لیکن کہیں پہ بھی آپ وہ آؤٹریج آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ جو ماشا امینی کو لے کر کے وہ آؤٹریج آپ کو دکھائی دے گا. آج ہم دیکھتے ہیں ہمارا پورا سوشل میڈیا جو ہے ماشا امینی کو لے کر کے اس کے ڈیتھ کو لے کر کے ماتم کنا ہے. ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، انسانیت جاگ رہی ہے لوگوں کے دلوں میں، لیکن یہ انسانیت گھر کے اندر جب بلقیس بانو کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو اس پہ وہ انسانیت مر جاتی ہے. وہ انسانیت کیوں نہیں جاگتی؟ کرناٹکا کے اندر جو بچیاں جو ہے اسکول کی طالبات جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہی ہوتی ہیں اسکولوں کے باہر ہفتوں تک، وہاں ہماری غیرت اور ہماری انسانیت نہیں جاگتی. تو یہ بڑا انفارچونیٹ کیس ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے ایران کے اندر آپ دیکھیں کہ وہاں کی جو پریزیڈنٹ ہیں ابراہیم رئیسی، ابھی جسٹ پہلے میں خبریں دیکھ رہا تھا تو اس میں یہ کہا گیا کہ انہوں نے وہاں کے ان کی فیملی ممبرز سے بات کی اور ایک انویسٹیگیشن کی بات کی ہے. اور ظاہر سی بات ہے ہم سب کی یہی مانگ ہے کہ اگر اس میں کوئی دوشی ہے، مجرم ہے، تو ازراہ انسانیت اس کو سزا ملنی چاہیے اور اس کے جو گھر والے ہیں ان کو تشفی بخش جو ہے انصاف انہیں ملنا چاہیے. لیکن ایک چیز جو کہنے کی ہے مجھے، جو گلا ہے وہ ہمارے اپنے میڈیا سے ہے، وہ اس لیے ہے کہ جب گھر کی بات آتی ہے تو وہاں انصاف نظر نہیں آتا، وہاں لوگوں کو جو ہے وہ سچائی نظر نہیں آتی، وہاں لوگوں کو احتجاج نظر نہیں آتا. ہمارے ہی ملک کے اندر جب کسان آندولن کر رہے تھے، ہمارے ہی ملک کے اندر CANRC کا پروٹیسٹ چل رہا تھا، تو یہ پورا میڈیا جو ہے ایک جنگ کی سی صورتحال میں تھا کہ جو لوگ سرکار سے سوال پوچھتے ہیں، سرکار سے کوشچن کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف کوشچن کیوں کیا جا رہا ہے، تو پورا جو میڈیا کا وہ جو تھا منہ تھا وہ پروٹیسٹرز کی طرف تھا، نہ کہ سرکار کی طرف. تو یہ جو میڈیا کا ہے انفلوئنس، خاص کر جو یہ کارپوریٹ لابی کے ہاتھ میں جو میڈیا اسیر بنا ہوا ہے اور کیپٹلسٹ لابی کا پورا انفلوئنس ہے، تو ہم اس سے یہ بات اخذ کر سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جو امپیریلسٹ طاقتیں ہیں وہ بھی اپنا دباؤ بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہیں. اچھا، آپ نے ایران کا بہت بار سفر کیا ہے جی اور جی مجھے اس بات کا انداز ہے کہ وہ کافی اندر تک سماج کی بہت سی معلومات آپ کو ہوگی. کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ انقلاب کے کچھ مخالفین وہاں کس حد تک ہوں گے، کیا کچھ ہیں، کیا ان کو کون لوگ سپورٹ کرتے ہیں، ملک کے اندر کیسے وہ پنپ پاتے ہیں، جبکہ وہاں مورل پولیس جس طرح سے اس کا ذکر ہوا، IRGC کا اپنا رول ہے اور مختلف جو فورسز وہاں پر ہیں، خفیہ ایجنسیاں بھی ہیں. یہ کیا کچھ ہے؟ کیا یہ کچھ بڑے شہروں تک ہے یا کچھ ملک کے اندر زیادہ تعداد میں بڑھ رہے ہیں کیا مخالف؟ دیکھیے، میں یہ بتاتا چلوں کہ اسلامی انقلاب کے فوراً بعد سے جب سے آیت اللہ خمینی، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو انقلاب کا آغاز کیا، اس کے بعد سے لے کر کے ایران جو ہے وہ ایک حالت جنگ میں ہے، وہ ایک جنگ کی سچویشن میں ہے. اس وقت جو زیونسٹ حکومت کے خلاف جو ان کا سٹینڈز ہے، جو امریکہ کے خلاف ان کا موقف ہے، یہ جو ہم دیکھتے ہیں آج رشیا کا موقف، چائنا کا موقف، اور بھی جو طاقتیں ہیں جو امریکہ کے خلاف کھل کے سامنے آ رہی ہیں، یہ انہی 5-10 سالوں میں یہ جو موقف ہے وہ سامنے آئے ہیں. لیکن ہم 9/11 کے دوران کی حالت دیکھتے ہیں کہ جہاں ایک پتا بھی امریکہ کی اجازت کے بغیر یا ان کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا تھا. تو ایران کا جو انقلاب تھا اور 1979 سے ہی وہ امپیریلزم کے خلاف وہ کھل کے رہے اور ڈٹے رہے، اور یہی چیز ہے، اسی کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑا. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان 40 سالوں میں جو اکنامک سینکشنز ہیں ایران کے اندر، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ طرح طرح کی کوششیں، کئی بار یہ اٹمپٹ ہوا، جس طرح یوکرین کی طرز پہ یا پھر مصر کی طرز پہ، یہاں پہ بھی ایک کوو کیا جائے، ایک ریولیوشن لایا جائے جسے وائلٹ ریولیوشن کی بات کی گئی، لیکن وہ بھی کامیاب نہ ہو سکا کیونکہ جو لوگوں کا ماس جو سپورٹ تھا وہ اسلامک ریولیوشن اور بالخصوص جو لیڈر آف دی اسلامک ریولیوشن آیت اللہ خامنئی صاحب کے سپورٹ میں ہے. حالانکہ حکومتوں سے لوگ کافی پریشان رہے ہیں، خاتمی کے دور میں لوگوں کو کافی مشکلات جھیلنی پڑی، اور روحانی کے دور میں لوگ کافی پریشان رہے. ہو سکتا ہے ابراہیم رئیسی کے دور میں بھی لوگوں کو کافی مشکلات ہیں، لیکن خود جو سسٹم ہے، سسٹم جو ایران کا ہے، خاص کر سسٹم آف ولایت فقیہ، اس کو لے کر کے لوگوں کا کافی ایک سینٹیمنٹ جڑا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ ملک کے اندر ہونے والے ہر کمی کو، ہر کمزوری کو برداشت کر رہے ہیں، جسٹ بیکاز ٹو سسٹین دا سسٹم.
اس کو سسٹین کرنے کے لیے. اور جو ایک سپورٹ ہو رہا ہے کہ آؤٹ سائڈ جتنے بھی ریزسٹنس کرنے والی قومیں ہیں، جیسے فلسطین کے لوگ ہوں، لبنان کے لوگ ہوں، یا پھر جب ISIS آیا اور اس ISIS کا ہم نے دیکھا کہ جب اوباما نے کہا کہ 40 سال لگیں گے ISIS کو ختم کرنے میں، تو یہ اسپرچول طاقت تھی، جورسپروڈنس کی طاقت تھی کہ ہم نے عراق کے اندر آیت اللہ سیستانی اور یہاں عراق میں جو سسٹم آف ولایت فقیہ ہے، اس نے جس طریقے سے اس کا مقابلہ کیا، اور ہم نے دیکھا سیریا کے اندر، عراق کے اندر اس کو تقریباً 5-6 سالوں میں ISIS کو ایک عبرتناک شکست دے دی. تو ظاہر سی بات ہے جو خطے کی طاقتیں ہیں وہ تمام ایران کے اس طرح کی چیزوں سے ناراض ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایران بھی دوسرے ملکوں کی طرح، بحرین کی طرح، سعودی کی طرح جو ہے وہ اسرائیل کو قبول کرے. ان کا یہ ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ نیگوسیشن کرے، امریکہ کی باتیں مان لے، تاکہ ان کے اوپر جتنی بھی عائد پابندیاں ہیں وہ ختم ہو، اور اس کے بعد کوئی سسٹم کی بات نہیں کرے گا. آپ قاسمی صاحب ایک چیز بتاؤں کہ بہت سارے عرب ملک ہیں جہاں پہ کبھی الیکشن نہیں ہوتا، لیکن کبھی آپ کو ویسٹ کی طرف سے یہ آؤٹ ریچ کبھی نظر نہیں آئے گا کہ یہاں الیکشن کیوں نہیں ہوتے، یہاں ڈیموکریسی نہیں ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں عراق میں ویپنس آف ماس ڈسٹرکشن کے نام پہ جو ایک حملہ ہوا، اور ہم نے دیکھا کس طریقے سے ڈیموکریسی کے نام پہ خوبصورت نعرے ان کے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، ڈیموکریسی کے نام پہ، پیس کے نام پہ، جسٹس کے نام پہ یہ آئیں گے اور بے گناہ لوگوں کا قتل عام کر کے چلے جائیں گے. اور ہم نے دیکھا پورا بارود میں ڈھیر کر دیا پورے عراق کو. تو یہی چیز وہ چاہتے ہیں کہ ایران کے اندر بھی ہو، لیکن ایران کے اندر ایک مضبوط لیڈرشپ ہے. اور یہ جو ٹھیک ہے، ہر ملک کے اندر کمیاں، کمزوریاں، پیپل گریونسز رہتی ہیں، اسٹیٹ کا آپریشن بھی بہت حد تک رہتا ہے، لیکن موٹی موٹی چیز تک یہ ہے کہ امریکہ کو صرف اس وقت ایران کے اندر مسیح مینی کے کیس نظر نہیں آ رہا ہے. ایران کے ان کا جو، جیسے کہ ان کے لیڈرز نے پہلے بھی کہا ہے کہ ان کا سب سے بڑا پرابلم، جس طرح نیتن یاہو کہا کرتے تھے، جس طرح ٹرمپ نے کہا، جس طرح اس سے پہلے بش نے بھی کہا ہے کہ جو ان کا ہدف ہے، جو ٹارگٹ ہے، وہ سسٹم ہے، سسٹم آف اسلامک ریولیوشن ہے، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے تبدیل کرانا ہے. لیکن جس میں ان کو کامیابی نہیں ملی، یہ اسی کا سارا فرسٹریشن ہے. جی، آپ نے سسٹم کی بات کہی. میں اپنے درشکوں کو یاد دلا دوں کہ 1979 اسلامی انقلاب کامیاب ہوتا ہے، اور 1980 میں صدام حسین کے ذریعے ایران کے خلاف جنگ شروع کرا دی جاتی ہے، جو 8 سال تک جنگ جاری رہی. اور اس میں تمام جتنے یہ GCC ملک ہیں، اب اسی وقت یہ GCC بنی، انہوں نے صدام حسین کو پوری سپورٹ کی ایران کے خلاف. ایک تو یہ جنگ ہوئی. اس کے بعد جارج بش نے باقاعدہ، یہ بڑے بڑے واقعات میں یاد دلا رہا ہوں، جارج بش نے ملینز آف ڈالرز اعلان کیا کہ ہم ایران کی سرکار کو گرانے کے لیے یہ پیسہ خرچ کریں گے. جو میں نے خود لندن میں رہتے ہوئے BBC اور CNN اور اس سب کا دیکھا ہے کہ وہ کیسے پیسہ بانٹا آپس میں، اور ناراض بھی ہوئے کہ ہمیں کم ملا، ہمیں زیادہ ملا، ایران کے خلاف پروپیگنڈے کے لیے. تو اس کا وہ سب ہونے کے بعد اب ٹیررزم کے خلاف جنگ کے نام پر عراق میں بھی امریکہ فوجی موجود ہیں، اور سیریا میں بھی. اور ٹیررزم کو ختم کرنے والے جنرل قاسم سلیمانی، جن کا فوٹو ابھی یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں ابراہیم رئیسی نے باقاعدہ لہرایا ہے، اور امریکہ اور دنیا کی وہ طاقتیں پریشان ہو گئیں کہ یہ یونائٹڈ نیشن کی اس ویڈیو سے کیسے تصویریں نکال سکتے ہیں. تو اب ٹیررزم کے خلاف جنگ کا بہانہ، ان دونوں ملکوں میں فوجیں، ادھر ٹیررزم کے خلاف باقاعدہ کامیاب جنگ کے بعد اب کس طرح سے ایران کو گھیر پائیں گے؟ ایک چیز دیکھیے کاظمی صاحب، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ بہت ساری کوششیں انہوں نے کی ہے ماضی میں، لیکن اب وہ فلائٹ مجھے لگتا ہے ٹیک آف ہو چکی ہے، مطلب وہ جہاز جو ہے پرواز کر چکی ہے، اب اسے لینڈنگ کرنا ہے. تو اب یہ ان سے نہیں ہوگا. جیسے کہ آیت اللہ خامنئی صاحب نے ٹرمپ کو کہا تھا کہ بھائی آپ جو ہے حملہ کر سکتے نہیں کر سکتے، اور میں آپ سے بات چیت نہیں کروں گا. یہ دو چیزیں نہیں ہونے والی. اور اب امریکہ جو ہے ایک زوال کی طرف روز بروز جا رہا ہے. افغانستان سے ذلت آمیز انخلا کے بعد عراق میں بھی لوگوں کو اب بہت حد تک امریکہ کے خلاف ایک طرح کا لوگوں کے اندر غم و غصہ پایا جا رہا ہے، اور امریکہ جو ہے وہاں سے بھی اب بھاگنے پر مجبور ہو رہا ہے. اور آئندہ آنے والے سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ جس ذلت کے ساتھ وہ افغانستان سے نکلا، بالکل اسی ذلت کے ساتھ یہ عراق سے بھی نکلے گا.
ایشیائی ممالک کے اندر روز بروز یہ ریئلائزیشن ظاہر ہو رہی ہے، یہ ریئلائزیشن بڑھ رہی ہے. اگر ہم اپنے ملک ہندوستان کی بات کریں تو آج جب کہ یوکرین میں جنگ جاری ہے اور امریکہ کہتا ہے کہ یا رشیا کی طرف یا ہمارے طرف، وجہ یہ تو ہمارا ملک کا جو سٹینس ہے وہ دونوں کی طرف ہے. یہ جو ریئلائزیشن ہے یہ ایشین ممالک کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو یہ اس بات کی نوید ہے، اس بات کی کا اعلان ہے کہ اب جو ویسٹرن امپیریلزم کا جو دبدبا ہے وہ دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے، یہ اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں ہم دیکھیں گے کہ جو ویسٹ ایشین کنٹریز سے بھی امریکن انخلا ہوگا اور امریکہ کو ذلت آمیز شکست ہوگی. تو یہ سارا کچھ جو ہے اسی فرسٹریشن کا نتیجہ ہے. ورنہ ہم نے دیکھا کہ ابھی جو ایران کے ساتھ جو مذاکرات چل رہے تھے، ایٹمی مذاکرات، تو اس میں امریکہ نے جو فائل ایران کو بھیج دی اور یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ خاموشی سے یہ سارے امور پر ڈسکس کریں گے لیکن کوئی چیز منظر عام پہ نہیں آنی چاہیے. تو اس کا یہ مطلب تھا کہ وہ اسرائیل ناخوش ہو جائے گا، اسرائیل ناراض ہو جائے گا. اس کو یہ خدشہ تھا تاکہ امریکہ یہ چاہ رہا تھا کہ اسرائیل کو بھی ساتھ میں بنائے رکھے اور اپنی بقا جو امریکہ کو لگ رہا ہے اس خطے میں کہ وہ ایران کے ساتھ دوستی میں ہے، تو وہ دونوں چیزیں ہاتھ میں لے کر کے چلنا چاہ رہا ہے. لیکن امریکہ اس وقت جو ہے ایک طرف اسرائیل کے دباؤ کے تحت پھنسا ہوا ہے اور دوسری طرف جو ہے بات چیت اس کی مجبوری بن چکی ہے. تو یہ ریئلائزیشن جو ہو رہی ہے اب پورے اس خطے کے اندر، خاص کر ایشیائی ممالکوں کے اندر، تو یہ اسی کا نتیجہ ہے. اچھا سجاد صاحب، آپ خود چونکہ جرنلسٹ بھی ہیں اور سیاست میں بھی آپ کا کچھ عمل دخل ہے، سماجی کام بھی کرتے ہیں، آپ کو آپ کیا کہنا چاہیں گے بھارت کے عام لوگوں کو کہ وہ میڈیا کے ذریعے جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کے بعد وہ کس طرح سے حقیقت جانیں سمجھیں؟ چونکہ یہ کہنا تو بہت مشکل ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ میڈیا کس طرح سے کام کرے. میڈیا تو جن لوگوں کے ہاتھوں میں کام کر رہا ہے، جن انڈسٹریلسٹ کے ودیشوں میں کنیکشنز ہیں، جن کے ہاتھوں میں درجنوں ٹیلی ویژن چینلز ہیں، ظاہر ہے ان کو ایڈیٹوریل پالیسی وہاں سے ملتی ہے. اور ہم سوشل میڈیا پہ اس حد تک بھی دیکھ چکے ہیں کہ ایک ہی قسم کی ٹرمینالوجی رات کو 9 بجے والے پرائم ٹائم میں سارے ٹیلی ویژن چینل استعمال کرتے ہیں. تو کہیں کوئی ہے جو انہیں کنٹرول کر رہا ہے. عوام اس سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں، اس انفیکشن سے، چاہے وہ ملک کے اندر کے واقعات پہ ہو یا غیر ملکی واقعات پر، جیسے کہ آج کل ایران پر خبریں؟ دیکھیے، ایران ہو یا خود ہندوستان کے اندر جب بھی ہم خبریں سنتے ہیں تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے تو خبر جو سنانے والا شخص ہے وہ کتنا معتبر ہے اس پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے. وہ جو خبر سنا رہے ہوتے ہیں وہ خود جو ہے بہت سارے ایسے مراحل طے کر کے آتے ہیں جہاں ان کا اعتبار جو ہے تقریباً سماج میں ختم ہو چکا ہوتا ہے. تو ایسے بہت سارے جرنلسٹ ہمارے معاشرے میں ہیں. تو خود جو خبریں سنا رہے ہیں ان پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے. اور دوسری چیز جو ہے میں یہ کہوں گا کہ ہر ملک کا اپنا ایک نظام ہے. ایران کے اندر اپنا ایک نظام ہے، وہ اچھا ہے برا ہے وہ ایران کے لوگ جانے. ایران کے لوگوں نے ریفرینڈم دے کر کے، ریفرینڈم پاس کر کے ریولیوشن کو ایکسپٹ کیا اور اسلامک اسٹیٹ کو یا اس کو تھیوکریٹک کہیں جو بھی کہیں اس نظام کو ایکسپٹ کیا. لیکن ہمارے ملک کا جو سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ ایک ڈیموکریٹک سیکولر سیٹ اپ ہے. ہمارے ملک کا کانسٹیٹیوشن، اس ملک کا سب سے بڑا جو معیار جس پہ ہم اپنے ملک کو پرکھتے ہیں وہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے. اور ایران کا اگزامپل لے کر انڈیا میں حجاب کے خلاف جو مہم چھیڑا جانا، مجھے لگتا ہے کہ یہ سوء استفادہ ہے، ایک نیگیٹو جو ہے مس یوز ہے، مس انٹرپریٹیشن ہو رہا ہے اور ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے. تو اس پر لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. اور ہمارے یہاں جو حجاب کے خلاف جو ایک مہم چھیڑی جا رہی ہے اس مہم کو کے مقابلے میں اپنی آواز بھی اٹھانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو ایسے میں میری یہ ہے کہ لوگوں کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ملک خود اعتمادی سے بنتے ہیں، ملک یہ اپنے خود ہی سے بنتے ہیں. تو خود اعتمادی اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور وہ خود اعتمادی تبھی پیدا ہوگی جب ہمارے لوگوں کے اندر خود اعتمادی ہوگی. اور ہم ہر چیز ٹھیک ہے، ویسٹ میں بہت ساری چیزیں اچھی ہیں لیکن ویسٹ کی تقلید کرنا، یعنی ویسٹ کی کا بلائنڈ فالوور بننا، یہ مجھے لگتا ہے یہ ہمارے لیے اچھی بات نہیں ہے. اور ہم نے جو آزادی حاصل کی ہے برطانیہ سے
وہ تبھی حاصل کی جب ہم نے خود اعتمادی دکھائی، جب ہم نے جو ہے خود ہی دکھائی. تو یہی وہ چیز ہے جو ہمیں سربلند اور سرخرو رکھ سکتا ہے. جی بہت بہت شکریہ. میں اپنے درشکوں کو یاد دلا دوں کہ ایران میں اسلامک ریولوشن کے بعد میں ایران نے بھارت کے بارے میں بہت صاف ایک پوزیشن رکھی کہ بھارت ہم سے کلچرلی زیادہ نزدیک ہے. وہاں سے اسٹوڈنٹس کی تعداد بھی بھارت میں زیادہ آتی رہی ہے اور انہیں ویسٹرن جو کلچر ہے جس میں ننگا پن ہے اس کے مقابلے میں بھارت کی کلچر انہیں کہیں زیادہ پسند رہی ہے. اسی لیے اور ایک چیز کاظمی صاحب کی، ہندوستان اور جو ایران کے ریلیشن ہیں وہ تقریباً 5000 سال پرانے ریلیشن ہیں. جی جی جی. اور ان کو ہمارے میڈیا کو حقیقت جاننے کے لیے اپنے رپورٹرز بھیج سکتے ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں چیزوں کو. یہ ویسٹرن میڈیا کو کاپی کر کے ان کی ایک طرح سے فورن پالیسی کو ہم اپنے یہاں کی فورن پالیسی پر انفلوئنس دینا چاہتے ہیں. یہ ایک خطرناک قسم کا پروجیکٹ ہے، ویسٹرن پروجیکٹ، جس کا ہم حصہ بن جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ سجاد کرگلی صاحب، آپ نے وقت دیا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. دھنیہ واد، شکریہ. جے بھارت، جے ہند. میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں. اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں.